औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी आज हम ये सीमा के ऊपर बात ये करेंगे जिसका नाम है सीमा हैदर है। और ये ना पाकिस्तान की ना ये रहने वाली थी और हकीकत हकीकत के अंदर ये इंडिया की ये जंग थी। और इस वक्त पूरे इंडिया का पूरा मीडिया और इंडिया की आवाम इसको खुद भी पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं, हालांकि ये हकीकत के अंदर ये इंडिया की है। तो इसकी ये तफसील ये हम और ये बताएंगे। तो जी आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम और मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है सीमा हैदर के मुताल्लिक। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें भी ये बात हमने बताई थी कि उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार, उनका बयान लिया जाए, उनके बारे में पूछा जाए, उनसे मालूमात की जाए कि ये कौन है, कहाँ से आई है और क्या सूरत हाल है। आज भी हम इस वीडियो के अंदर ये बताना चाहते हैं कि ये सिरे से पहले मुसलमान ही नहीं थी। अगर ये मुसलमान होती तो आज कमज़ोर ईमान वाला भी मुसलमान औरत ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि वो बावजूद अपने शोहर के होते हुए किसी और के साथ भाग जले। और अगर खुदा न खास्ता कोई बहक गई और शैतान ने उसको वरगलाया और वो कहीं किसी के साथ भाग भी जाए, लेकिन उसका ज़मीर उसे मुलामत कर रहा होता है कि तुमने ये गुनाह किया, तुमने अपने शोहर को छोड़कर किसी और के साथ भागी हो और तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। लेकिन ये तो बड़ी ढाटाई से, बड़े धड़ल्ले से, बड़ी जुर्रत से और अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए ये कहती है कि मैं अपने प्यार को पाने के लिए इंडिया आई हूँ। वो कौन सा ऐसा मजहब है हिंदू धर्म के अंदर, हिंदुओं की किताबों के अंदर, क्या हिंदू मजहब में हिंदुओं के पेशवा, उनके बड़े, उनके मुक्तदा इस बात की इजाज़त देते हैं कि एक औरत हिंदुओं की वो किसी के निकाह में होते हुए, शादीशुदा होते हुए किसी और हिंदू से संबंध बनाए या किसी और के पास भागकर चली जाए, तो क्या उनका मजहब इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं देता। हालांकि हिंदू मजहब के अंदर तो दूसरी शादी की भी इजाज़त नहीं है, दूसरी शादी की भी इजाज़त नहीं है। और इसी तरह मेरे सुनने वाले जितने भी और देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये सिरे से मुसलमान ही नहीं थी। बेशक। और इसने हैदर के साथ भी धोखा किया और अपने ईमान को इसको जाहिर नहीं किया, अपने हिंदूइज़्म को जाहिर नहीं किया और ऊपर ऊपर से अपने आप को मुसलमान जाहिर करके उसके साथ निकाह किया और उसको धोखा दे के, हालांकि वो देखो कि वो अपने मुल्क से गैर मुल्क के अंदर, दियारे गैर के अंदर अपने बीवी बच्चों के लिए, उनका पेट पालने के लिए वहाँ दिन रात की मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, इसलिए कि मेरे बीवी बच्चे पाकिस्तान के अंदर वो किस हाल में होंगे और उनके खाने का इंतज़ाम। और ये पीछे उसके पैसे को कितनी बेदर्दी के साथ इसने लुटाया और कैसे उसको नुकसान पहुंचाया। इसने अपने शोहर के साथ भी खियानत की और उसको धोखा दिया और फिर उसके बच्चों के ईमान को और उसके मुस्तकबिल को तारीक किया और उन्हें भी हिंदू बनाने के लिए वो अपने साथ लेकर यहाँ से गई और यहाँ उसने उसको
جو مکان لے کر دیا، جو اس کو زیور لے کر دیا، جو اس کو پیسے دیتا رہا، اور یہاں وہ کتنا عرصہ اس کے نکاح میں رہی، اور اس سے 4 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسے حقیقی پیار نہیں ملا۔ اور حقیقی پیار جو ملا ہے تو وہ ایسی جگہ ملا ہے کہ وہاں اس کے لیے اس نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے وہاں جب گئی ہے، اور وہاں کے لوگ اسے ایکسپٹ نہیں کر رہے، اسے قبول نہیں کر رہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جاسوس ہے، یہ پاکستان کی ISI کی ایجنٹ ہے، اور یہ پاکستان سے یہاں انڈیا کے اندر اسے کوئی مقصد دے کر بھیجا گیا ہے، کوئی ایسی چیز دے کر بھیجا گیا ہے کہ انڈیا کے امن کو تباہ و برباد کیا جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ISI ایک ایسی تنظیم ہے جو ملک پاکستان کی ایک نامور اور پوری دنیا کی ایسی مضبوط تنظیم ہے کہ جسے دنیا کی کوئی قوم اور کوئی طاقت اسے آج تک ہرا نہیں سکی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ISI کا ایک کتا ہے وہ بھی آج تک انڈیا نے نہیں پکڑا کہ یہ ان کا جاسوس کتا ہے جو ہم نے پکڑ لیا ہے، یہ پاکستان سے آیا ہے یا ISI والوں نے بھیجا ہے۔ حالانکہ یہی سیما حیدر جیسے لوگ یہ انہی لوگوں کے بنائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور جن کو ایک مقصد کے تحت پاکستان کے اندر بھیجا جاتا ہے، اور پھر ان کو ایک مقصد کے تحت پاکستان سے فرار کروا کے، اور پھر ان کو اپنے دھرم میں اپنے مذہب میں لا کر پھر انسانیت کے نام پر ان سے ان کی جو ہے وہ پیار وصول کیا جاتا ہے، اور انسانیت کے حقوق کے نام کی جو تنظیمیں ہیں ان سے جو ہے وہ امداد لی جاتی ہے، اور انہیں بولنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس بات پر تو واویلا کر رہی ہوں گی کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے اوپر بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے، جبراً انہیں مسلمان کیا جاتا ہے، جبراً ان کے اوپر جو ہے ایسی سزائیں لاگو کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اقلیتیں مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر یہ بات ہے کہ اقلیت کے اوپر کسی قسم کا ظلم اور جبر نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے، اور نہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اقلیتوں کے اوپر یہاں اگر کہیں نہ کہیں پر کوئی ظلم و ستم ہو بھی جاتا ہے تو یہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کے اپنی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے اپنی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ان کی اپنی نالائقی، ناسمجھی یا کم عقلی کی وجہ سے ایسے واقعات برپا ہوتے ہیں۔ ورنہ حقیقت کے اندر ہمارے ملک پاکستان کے اندر اقلیت کے اوپر کوئی ایسا ظلم و ستم یا ایسا جبر کبھی نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زیادتیاں ہوتی ہیں، پاکستان کے اندر خواتین کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے اندر سب سے زیادہ جنسی زیادتیاں انڈیا میں ہوتی ہیں، اور وہاں ایسے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کہ پورے گاؤں کے اندر، محلوں کے اندر اسے ننگا کر کے گھمایا گیا، 1000 آدمی نے اس سے جنسی زیادتی کی، اور ایسی عورتیں اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا۔ یہ وہاں کا میڈیا ان کو یہ باتیں نہیں بتاتا، اور دوسری بات انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کفار کے ممالک کے اندر ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے۔ آج امریکہ کے اندر جو سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں، 1 منٹ کے اندر کتنے افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی رپورٹ نہیں ہے، کوئی انسانیت کی حقوق کی تنظیمیں نہیں بولتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں اگر اکا دکا کہیں جنگل میں، بیابان میں کہیں ایسا قتل کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پر پوری دنیا کی انسانیت کی حقوق کی تنظیمیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، اور وہاں جنگل کا قانون ہے، وہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ایک آزاد ملک ہے،
بے شک اور ہمارا ملک پاکستان ایک آئین رکھتا ہے اور ایک قانون رکھتا ہے اور ایسی مضبوط فوج رکھتا ہے اور ایسی مضبوط ISI رکھتا ہے جو دشمن کے دانت کھٹے کر سکتی ہے اور دشمن میلی آنکھ سے بھی ہمارے ملک کی طرف انشاءاللہ العزیز نہیں دیکھ سکتا، اور ملک کی عوام جو پاکستان کی عوام ہے ان کا ان اداروں کے ساتھ جو محبت ہے، جو پیار ہے، وہ کسی ملک کے کسی لوگوں کے اندر ان کی افواج کے ساتھ ایسا پیار اور ایسا محبت ہم نے نہیں دیکھی۔ قریب ہی کے اندر امریکہ جب تقریباً 57 ممالک یا 53 ممالک یا اس سے بھی زیادہ ممالک کے ساتھ مل کر جو نیٹو کی افواج تھی افغانستان کے اندر جنگ لڑ رہا تھا، اس دوران امریکہ کے اندر کتنے لوگ فوج کے اہل خانہ میں سے وہاں احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو واپس بلایا جائے اور انہیں وہاں پر بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ہمارے لوگوں کو جنگ کے اندر جھونک دیا گیا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری فوج جہاں جاتی ہے اگر ان کا کوئی آدمی مارا بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اہل خانہ، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی اعزاز کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا بیٹا، ہمارا باپ، ہمارا بھائی اور ہمارا شوہر الحمدللہ شہید ہے، اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، اور یہ شہید ہی کی اس کی خون کی برکت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت ملک پاکستان کے نظام کو چلا رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کا نام روشن ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اقلیتوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی یہاں ملک پاکستان کے اندر نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہو تو پھر سکھ برادری سے پوچھ لیا جائے نا کہ کہاں سکھوں کے یہاں پر ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہ ہر سال و سال یہاں یاترا منانے آتے ہیں اور وہاں جو ہے نا اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے آتے ہیں، اور کتنے سکھ جو ہے وہ پنجاب کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں جب سیلاب آیا تو ملک پاکستان نے اپنی سرزمین پر اس سیلاب کے پانی کو موڑ کر ان کے ملک پنجاب انڈیا کے اندر پنجاب کو بچا لیا، جس پر وہاں کی سکھ برادریوں نے پاک فوج کے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور پاکستان کا پرچم لہرایا۔ اور ہم سکھوں کو اس بات کے اوپر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ اب بھی ملک پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، پاکستان کی محبت ان کے ساتھ ہے، اور ایسے لوگ جو انڈیا کے اندر رہتے ہوئے ملک پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندو ازم یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب کے اندر تو گائے کے پیشاب کو پینا عبادت سمجھا جاتا ہے، اور دودھ کو وہ پیشاب کی طرح نالوں کے اندر بہا دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ایسی کوئی اس طرح کی عبادت نہیں ہے۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، اس کے نبی کو ماننے والے اور اس کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے روگردانی نہیں کرتے۔ تو یہ جس عورت نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ اپنے ملک یعنی پاکستان کو بھی اور اس کی عزت کو داؤ پر لگا کر اور اپنے شوہر اور اس کی ناموس اور عزت کو بھی تار تار کر کے اور اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر یہ انڈیا گئی ہے، اور انڈیا والوں کو چاہیے کہ اس کو پہلے گرفتار کریں اور قید تنہائی میں ڈالیں اور اس سے ایسی تفتیش کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون تھی۔ حالانکہ یہ ملک پاکستان میں سنا ہے کہ 27 سال رہی ہے، 27 سال رہتے ہوئے اسے کلمہ تک یاد نہیں ہے، اور اسے اپنے دین اسلام کی کوئی بات صحیح نہیں آتی، نمازوں کا اس کو پتہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا اس کو معلوم نہیں ہے، اور وہ جو ہے ہندی زبان فرفر بول رہی ہے۔ ایک ہفتے میں وہ اس کو تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ انڈیا کی زبان جو ہے اس کو آ گئی ہے، اور ہندوؤں کا وہ تمام عبادات اس کو سمجھتی ہے اور جانتی ہے، اور ماتھے کے اوپر جو سندور اس نے لگا رکھا ہے وہ بھی اسے معلوم ہے کہ یہ ایک عبادت ہے یا ایک اچھی چیز ہے، لیکن ملک پاکستان میں رہتے ہوئے
مسلمان ہوتے ہوئے وہ کلمے تک سے محروم ہے تو یہ عورت مسلمان ہے ہی نہیں سرے سے، اور یہ عورت یہ صرف مسلمانوں کو، اسلام کو اور پورے عالم اسلام کو دھوکہ دینے والی ہے۔ اس سے انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، اور انڈیا کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ملک پاکستان ضرور آپ کا دشمن ہے، یا آپ ملک پاکستان کے ضرور دشمن ہیں، لیکن ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اور ایسی غلیظ حرکتیں پاکستان کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا ہے اور ان کی ملی بھگت سازش ہے، اور یہ آپ کی انڈیا کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس کا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اسے ڈیپورٹ کیا جائے، پاکستانی ایجنسیوں کے حوالے کیا جائے، پاکستانی اداروں کے حوالے کیا جائے، خود ہی باز پرس ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے انڈیا سے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سیما کے جو بچے ہیں ان بچوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے کہ وہ بیچارے معصوم ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ ان کے والد کے مذہب پر ہونے چاہیے، اور دین اسلام ان کو یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو سیکھیں۔ بلکہ یہ دیکھو، یہ جو بچوں کو لے جا کر وہاں پر ہندو بنایا جائے گا اور ہندو ازم سکھایا جائے گا تو یہ جبرن ہے، یہ جبرن ہے، یہ زبردستی ہے، اس کو زبردستی کہتے ہیں۔ لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کے آنکھوں پر ایک سیاہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ان کو یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات نظر آئے گی کہ پاکستان میں فلاں جگہ فلاں عورت کی عزت لٹ گئی، اور فلاں جگہ فلاں کے ساتھ معصوم جنسی زیادتی ہوگی، ہم اس کو بھی وہ یہ نہیں کہ ہم اس کو یہ کرتے ہیں، اس کا اجازت دیتے ہیں یا اس کا ہم اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اکا دکا واقعات اتنی بڑی ریاست میں، اتنی بڑی پبلک کے اندر، اتنے لوگوں کے اندر ہو جاتے ہیں، اور جب ہو جاتے ہیں تو قانون اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہمارا آئین ہے، ان کو وہ جو ہے نا خود ان کا راستہ بند کرے گا، اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی، اور ان کو وہاں ان کے کٹہرے کے اندر لا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ جو یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے اور یک طرفہ مسلمانوں پر وار کیا جاتا ہے، یہ کسی صورت مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو اپنے مذہب کو سمجھنے، اسلام پر عمل کرنے اور اسلام کو اپنے دل و جان سے قبول کرنے اور اس پر اپنی جان مال وقت سب کچھ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، آج ایسا ہی زندہ باد۔ زندہ باد۔